इतनी दौलत का क्या करोगी? हर चीज़ तुम्हारे पास मौजूद है। बच्चों जैसी नेमत से भी खुदा ने तुम्हें माला माल कर दिया। और दौलत हो या जायदाद तो बेइंतहा तुम्हारे पास है। लेकिन जो कमी तुम्हें हमेशा होगी इसको तो कोई पूरा नहीं कर सकता। वो कमी तुम्हें मौत के बराबर लगेगी। ये सब तब होगा जब तुम अपने बच्चों की शादी कर दोगी और वो अपने घरों में खुश हो जाएंगे। तुम्हारे शोहर की कमी तुम्हें तब मालूम होगी। अभी तो तुम बहुत ही खुदगर्ज बन चुकी हो। जब ये सारे अल्फाज मेरी माँ ने मुझे फ़ोन कॉल पर कहे तो इनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मुझसे इस किस्म के अल्फाज कह सकती हैं। वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचने लगी थी? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? मेरे शोहर की वफ़ात के बाद क्या मैं जीना छोड़ दूँ? नए कपड़े ना पहनूँ, खाऊं पीऊँ ना, अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी मैसर ना करूँ, सब कुछ होने के बावजूद मस्कीनों और यतीमों वाली ज़िंदगी गुजारूँ? तो तब सब कुछ यकीन होगा कि वाकई मुझे मेरे शोहर का गम है और इसकी कमी मुझे महसूस होती है। इसके अलावा नहीं होगा। ये बात मैंने अम्मी को जवाब में कही। मेरी अम्मी गुस्से में आ गई और कहने लगी, पारसा तुम हमेशा ही लालची औरतों की तरह रहती हो। बचपन में भी जो चीज़ तुम्हें पसंद होती थी तुम इसके लिए सबको अलग कर देती थी। इस चीज़ को हासिल करने के लिए चाहे तुम्हें जो भी करना पड़ता वो तुम कर गुजरती थी, लेकिन इस चीज़ को लाजमी हासिल करती थी। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे बारे में मैं अच्छा सोचती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम ज़िंदगी में जब अकेली रह जाओ तो तुम्हें फिर पछतावा, परेशानियों का सामना करना पड़े। अकेले कैसे रहा जाता है ये तुम मुझसे बेहतर नहीं जानती। तुम्हारे बाप की वफ़ात के बाद जो मुश्किलात मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं उनके बारे में अगर तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा हो जाए तो तुम शादी न करने का फ़ैसला छोड़ दो। अभी तुम्हारे बच्चे छोटे हैं। ये जायदाद बेशक सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हें बहुत है। ये जो दौलत तुम्हें तुम्हारा शोहर दे कर गया है तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे लिए काफ़ी है। लेकिन एक मर्द का सहारा औरत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये सहारा तुमने खो दिया है तो दोबारा भी हासिल कर सकती हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। तुम्हारे 3 बेटे हैं, एक बेटी है। इनको बाप की ज़रूरत है और तुम्हें एक सहारे की ज़रूरत है जो शोहर की शक्ल में तुम्हारे पास हो। अभी तुम्हारे बच्चे छोटे हैं। जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे दूसरी शादी के बारे में साफ साफ कहा तो मैंने गुस्से में आकर कॉल काट दी और रोने लग गई, क्योंकि मैं अपने शोहर की जगह किसी और मर्द को नहीं दे सकती थी। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं थी। मैं अपने बच्चों के सहारे अपनी ज़िंदगी सारी गुजार सकती थी, क्योंकि एक दिन वो जवान हो जाएंगे। ये उम्मीद मुझे मजबूत बनाए रखती थी। आज जब मेरी माँ ने मुझसे ये अल्फाज कहे तो मुझे इनकी बातों का बहुत अफसोस लगा। इतना अफसोस लगा कि मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मैं किसी भी सूरत अपनी माँ की ये बात मानने के लिए राज़ी नहीं थी। मेरा शोहर जिसको मैंने अपना सब कुछ तस्लीम करती थी, ज़िंदगी के इस रास्ते में जब इसकी ज़िंदगी और उम्र पूरी हो गई और वो मुझे छोड़कर चला गया तो मैं कैसे इसकी जगह किसी और को दे दूँ? क्या मैं वो वक्त भूल जाऊँ जब मैंने पूरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर अपने पसंदीदा मर्द को हासिल करने के लिए कई मुश्किलात का सामना किया? न सिर्फ अपनी अम्मी को नाराज़ किया बल्कि अपने भाइयों से भी कितायत तलखी की कर बैठी। जिन मुश्किलात में मैंने अपने शोहर का साथ हासिल किया इसको भूल जाऊँ? वो मोहब्बत जो मैं बेइंतहा में अपने शोहर से की वो अब किसी और पर नछावर कर दूँ, इसकी जगह किसी और को दे दूँ? मैं कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकती हूँ? मैं कैसे अपने बच्चों पर जुल्म कर सकती हूँ? क्योंकि मैं नहीं जानती जिससे मैं शादी करूँगी वो शख्स कैसा होगा। न जाने वो मेरे बच्चों के साथ कैसा सलूक करता है या मेरे साथ इसका रवैया कैसा होगा। मैं शादी करना चाहूँ तो कोई भी शख्स मुझसे शादी कर लेगा, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी जायदाद की खातर। और ये भी हो सकता है कि मुझसे मेरी सारी जायदाद छीन कर चला जाए। फिर मैं और मेरे बच्चे दर बदर की ठोकरें खाएंगे। ये सारी बातें मैं खुद कोशिश में देखते हुए सोच रही थी। अभी मैं शीशे के सामने
یہی حالات اپنے ذہن میں سوچ رہی تھی کہ اچانک میرا بڑا بیٹا ندیم کمرے میں آیا اور آ کر رونے لگا، کیونکہ وہ اپنے باپ کو بھول نہ پایا تھا۔ اس کی عمر 10 سال ہو چکی تھی اور اس کے باپ کو فوت ہوئے ابھی 2 سال ہوئے تھے۔ ان 2 سالوں میں جتنا اکیلا پن میں نے محسوس کیا اور جو تکلیف مجھے ہوئی، اس کا کوئی بھی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا، اور نہ ہی میں اس تکلیف کو الفاظ میں بیان کر سکتی ہوں۔ لیکن ان سب کے باوجود مجھ سے کوئی راضی نہیں ہے۔ جو مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے یا مجھ سے بات کرتا ہے، وہ مجھے دوسری شادی کا مشورہ دیتا ہے۔ نہ جانے ان لوگوں کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ایک ماں جس کے 4 بچے ہوں، وہ کیسے دوسری شادی کر لے۔ میں کئی بار سب کو سمجھا چکی تھی، لیکن میری بات کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ خیر، جب ندیم رونے لگا تو میں بھی اپنے آنسو روک نہ پائی۔ میری بھی آنکھیں برسات کی طرح برسنے لگیں۔ مجھے تو پہلے ہی میری ماں کی بات کا دکھ تھا اور اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہو رہی تھی، اور اب میرا بیٹا ندیم اپنے باپ کی یاد میں اس طرح رویا کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر پائی اور بے ساختہ ہو کر رونے لگی۔ خیر، مجھے مضبوط بننا تھا، اپنے بچوں کے سامنے ثابت قدم رہنا تھا، کیونکہ ان کے علاوہ میرا اور کوئی نہ تھا، اور ان کا سہارا صرف اکلوتی ان کی ماں تھی۔ مجھے اب نہ صرف ماں کا کردار ادا کرنا تھا بلکہ باپ کا کردار بھی ادا کرنا تھا۔ مجھ پر مشکل وقت آ چکا تھا اور میں اس وقت مجھے ثابت قدم رہنا تھا۔ میں کبھی بھی حوصلہ اور ہمت نہ ہارتی، لیکن لوگوں کی باتیں مجھے پریشان کر دیتی تھی۔ نہ صرف پریشان کرتی تھی بلکہ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا تھا اور ذہنی دباؤ محسوس کرتی تھی، لیکن میں نے اپنے دکھوں اور غموں کا اظہار کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے نہ کیا۔ میں نے ندیم کو سمجھاتے ہوئے اس کی آنکھیں صاف کی اور اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے اس کو کہا کہ بیٹا، کیا تمہیں اپنی ماں پر بھروسہ نہیں؟ کیا تم اپنی ماں سے محبت نہیں کرتے؟ کیا میں نے آج تک تم لوگوں کو کسی چیز کی کمی آنے دی ہے؟ پھر اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کیا زندگی اور موت انسان کے بس میں ہے؟ یہ ساری چیزیں خدا تعالیٰ کے بس میں ہیں۔ وہ جسے چاہے جب تک زندہ رکھے اور جسے چاہے اپنے پاس بلا لے۔ اگر تم پریشان رہو گے تو تمہارے چھوٹے بہن بھائی تمہیں دیکھ کر پریشان ہوں گے۔ تم اپنے آپ کو حوصلے میں رکھو۔ تمہیں نہ صرف اپنے بہن بھائیوں کا حوصلہ بننا ہے بلکہ میری طاقت بھی بننا ہے۔ جب میں نے یہ سارے الفاظ اپنے بیٹے ندیم سے کہے تو اس کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے کمرے سے چلا گیا۔ شام کو جب میرے تینوں بیٹے اور میری بیٹی حجا ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو میں نے ان کی ہمت اور حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹا، تم لوگ میری طاقت ہو۔ اگر تم لوگوں نے ذرا بھی اپنے حوصلے پست کیے تو میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں گی۔ میرا تم لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ بہن بھائی میں پہلے ہی ناراض کر چکی ہوں۔ میرا ان کے گھر میں آنا جانا نہیں ہے۔ ایک ماں ہے جو کبھی کبھی فون پر اپنے بیٹوں سے چھپ کر مجھ سے بات کر لیتی ہے۔ میرا باپ پہلے ہی اس دنیا سے انتقال کر چکا ہے۔ تم لوگوں کو اپنی پڑھائی پر توجہ دینی ہوگی اور دنیا کے سامنے اپنی کامیابی کو ثابت کرنا ہوگا۔ ان کو بتانا ہوگا کہ تمہاری ماں نے تمہاری کتنی اچھی تربیت کی ہے، اور بغیر باپ کے تم لوگوں کی زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی ہے۔ میرے چاروں بچوں نے میری بات بہت غور سے سنی۔ ہماری زندگی اپنے معمول کے مطابق گزرنے لگی۔ ذرا بھی فرق نہ آیا، لیکن ایک کمی جو ہر وقت محسوس ہوتی تھی وہ تو ہمیشہ کے لیے رہ گئی۔ میرے بچے صبح اسکول جاتے، شام کو ٹیوشن پڑھتے، میری ساری توجہ ان پہ تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے بچے جوان ہو گئے۔ جیسے ہی وہ اپنے ہوش سنبھالنے لگے تو میں نے وکیل کو گھر پر بلایا، کیونکہ میں چاہتی تھی جو ذمہ داری میرے سر پر ہے، جو جائیداد میرا شوہر میرے کندھوں پر چھوڑ کر گیا ہے، اس کی امانت میں اس کے بچوں تک پہنچا دوں۔ میں چاہتی تھی کہ میں ساری جائیداد اپنے بچوں کے نام کروں اور اس بوجھ سے فارغ ہو جاؤں۔ اسی سلسلے کے تحت میں نے وکیل کو گھر پر بلایا اور ساری بات کھول کر وکیل کے سامنے رکھ دی۔ لیکن میری بات سننے کے بعد وکیل نے جو مشورہ مجھے دیا، اس کو سن کر مجھے بہت ہی عجیب و غریب لگا،
کیونکہ میں یہ ہرگز مان نہیں سکتی تھی کہ بچے بھی لاپرواہ ہو سکتے ہیں اور اپنی ماؤں کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ میں دنگ رہ گئی جب وکیل نے مجھ سے کہا کہ آپ جائیداد کا ایک حصہ اپنے پاس رکھیں اور باقی حصہ اپنے بچوں میں تقسیم کر دیں، تاکہ کل کلاں کو جب آپ کے بچے جوان ہو جائیں تو آپ کو بھول نہ جائیں اور آپ سے لاغرض نہ ہو جائیں۔ آپ کے پاس جائیداد ہوگی تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی بچہ رہ جائے گا، آپ کی خدمت کرے گا، تاکہ اس کے بدلے جو جائیداد آپ کے نام ہے وہ آپ ان کے نام کر دیں۔ جیسے ہی وکیل نے مجھے یہ بات کی تو مجھے تو اس کی بات سمجھ ہی نہ آئی، اور میں نے اس سے کہا کہ میں ہرگز سے ایسا نہیں کروں گی۔ یہ جائیداد میرے بچوں کی امانت ہے اور اس پر پورا ان کا حق ہے، کیونکہ میرے بچے مجھ پر جان نچھاور کرتے ہیں۔ اگر میں کبھی بھی تکلیف میں آ جاؤں تو اپنی تکلیف بھول جاتے ہیں اور میرے چاروں بچے میرے سر پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف میری صحت کا خیال رکھتے ہیں بلکہ مجھے اپنا سارا وقت دے دیتے ہیں۔ تو میں کیسے ان پر یقین نہ کروں؟ میں کیسے ان کو اس لالچ میں اپنے پاس رکھنے پر مجبور ہو جاؤں کہ وہ مجھ سے لاغرض ہو جائیں گے اور ایک دن مجھے بھول جائیں گے؟ میں ہرگز ان ماؤں میں سے نہیں ہوں جو صرف اپنے بارے میں سوچتی ہیں اور اپنے بچوں کو بھول جاتی ہیں۔ میرا سب کچھ میرے بچے ہیں اور میں اپنا سب کچھ ان پر لوٹا دوں گی۔ میں یہ سب کچھ ان کو دیکھ کر کوئی ایسا نہیں کر رہی بلکہ ان کا حق ہے۔ اس پر جب میں نے یہ ساری بات اس وکیل سے کہی تو وہ میری باتوں سے بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، آپ واحد ماں ہیں جس نے اس طرح کی بات کی ہے، ورنہ آج تک میں نے جتنے بھی جائیداد تقسیم کرنے کے کیس نمٹائے ہیں، کچھ مائیں تو آدھی جائیداد بچوں کو دیتی ہیں اور آدھی جائیداد اپنے نام رکھتی ہیں، لیکن آپ کی یہ سوچ مجھے بہت متاثر کر رہی ہے اور میں خوش ہوا ہوں کہ آپ اتنا اچھا سوچتی ہیں اور اپنے بچوں پر بھروسہ رکھتی ہیں۔ خیر، وہ وکیل ساری جائیداد میرے بچوں کے نام کر کے چلا گیا۔ ابھی میرے بچے پڑھ رہے تھے، ان کی پڑھائی مکمل ہونے والی تھی۔ میں دعا گو تھی کہ ان کی نوکریاں لگیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں خوشگوار ماحول کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ وکیل ساری جائیداد میرے بچوں میں تقسیم کر کے واپس چلا گیا۔ میں نے ایک فائل اس کو دی اور ایک فائل اپنے پاس رکھی اور اپنے بچوں کو بتا دیا کہ میں تمام جائیداد ان کے نام کر چکی ہوں اور سب کچھ برابر تقسیم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میں اپنی زندگی معمول کے مطابق گزارنے لگی۔ میری ماں میرے گھر میں 1-2 بار آئی، میں بھی ان کے گھر جانا چاہتی تھی لیکن اپنے بھائیوں سے ڈرتی تھی۔ ان کے خلاف جا کر جو فیصلہ میں نے کیا تھا، آج تک انہوں نے مجھے اس بات کے لیے معافی نہ دی تھی۔ آج میں نے سوچا کہ میں اپنے بھائیوں کے گھر جاؤں گی اور ان سے اپنے کیے کی معافی مانگوں گی۔ شاید ان کی ناراضگی کی وجہ سے میرا شوہر بھی اس دنیا میں نہ رہا تھا اور میری ماں نے جو مجھے بد دعا دی تھی اس کا خمیازہ میں دے چکی تھی۔ میں یہ سوچتی ہی شام کو اپنی بڑی بیٹی حجا کو ساتھ لیا اور اپنے تینوں بیٹوں کو گھر کھڑا کر کے میں حجا کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر چلی گئی۔ سب سے پہلے جب میں نے اس گھر میں قدم رکھ رہی تھی تو مجھے وہ سارا منظر یاد آ گیا جیسے میں اس گھر سے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آئی تھی۔ میری آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ اس گھر میں میرا پورا بچپن گزر چکا تھا۔ میری عمر کا ایک خاص حصہ اس گھر میں گزر چکا تھا۔ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں نے یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اتنے مشکل حالات سے مجھے گزرنا پڑے گا اور زندگی مجھ پر تنگ ہو جائے گی۔ خیر، جو میرے ساتھ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے آگے قدم بڑھایا کہ کاش میرے بھائی مجھ سے خفا نہ ہوتے تو میں اتنے عرصے کے لیے اس گھر سے محروم نہ ہوتی، اپنے بھائیوں کے پیار سے محروم نہ ہو جاتی۔ میرے 2 بھائی تھے اور میں ایک بہن تھی۔ ہم تینوں بہن بھائی آپس میں بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ہمارا پیار اور محبت آپس میں اس قدر تھا کہ اگر کسی ایک کو تکلیف ہوتی تو باقی 2 بھی اس تکلیف میں خود کو مبتلا پاتے تھے اور نہ صرف اپنے بھائی کا ساتھ دیتے تھے بلکہ اس کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے ہر مشکل سے لڑ جاتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے
جب میرا چھوٹا بھائی ہمارے محلے کے ایک لڑکے سے جھگڑا کر کے آیا تھا، اور اسی جھگڑے کے دوران اس لڑکے نے میرے بھائی کو ایک تھپڑ مارا تھا، تو ہم بدلہ لینے کے لیے اس کے انتظار میں اس کے گھر کے سامنے کافی وقت رکے رہے۔ ہم یہ سوچ کر اس کے گھر کے سامنے رکے رہے کہ جب وہ واپس آئے گا اپنے گھر تو ہم اسے ماریں گے اور اپنے بھائی کی بے عزتی کا بدلہ اس سے ضرور لیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی کسی کو کچھ نہ کہا تھا۔ میرے بھائی کو کوئی غلطی نہ تھی، اس نے خواہ مخواہ میرے بھائی کو مارا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکا اپنے گھر جانے لگا تو ہم دونوں بہن بھائی اس پر ٹوٹ پڑے۔ ہم نے اس کو خوب مارا اور پھر بھاگ کر اپنے گھر آ گئے۔ آ کر ہم نے اپنے چھوٹے بھائی کو بتایا کہ ہم نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، اب تم خوش ہو جاؤ۔ میرا باپ ہماری اس بات سے بہت ہی خوش ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے باپ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا یہ سب بری بات ہے، تمہارے بھائی نے بھی اس کو کوئی ایسی بات کی ہوگی جس کی وجہ سے اس نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ تم لوگ بے شک ایک دوسرے سے بے حد پیار کرتے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو بگاڑ دو۔ خیر، یہ سوچتے ہوئے میں کافی آگے بڑھ چکی تھی۔ اب میں اپنی ماں کے کمرے کے سامنے آ چکی تھی۔ جیسے میں اندر گئی تو میری ماں سوئی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو جگائے بغیر ہی ان کے ساتھ بیٹھنا چاہا اور میں ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جب میں ان کے ساتھ بیٹھی تو میری آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ میری بیٹی سامنے رکھے ایک صندوق کے بارے میں مجھ سے پوچھنے لگی اور کہنے لگی، امی جان اس میں کس کا سامان ہے؟ نانی جان کا تو سامان تو الماری میں پڑا ہوا ہے، یہ کس کا ہے؟ جیسے ہی میری بیٹی نے کھولا تو اس میں سے میری ساری پرانی چیزیں رکھی ہوئی تھی جن کے ساتھ میں بچپن میں کھیلا کرتی تھی۔ میری ماں نے ان چیزوں کو آج تک سنبھال رکھا تھا۔ میں نے حجا کو بتایا کہ بیٹا یہ میری چیزیں ہیں، تمہاری نانی نے ان کو آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ بھیا میری چیزوں کو دیکھنے لگ گئی اور اسی صندوق میں مصروف ہو گئے۔ میری امی ابھی تک سو رہی تھی، میری آنکھیں بالکل نم ہو چکی تھی۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میری امی مجھے بے حد پیار کرتی تھی، میرے بھائی مجھ پر جان دیتے تھے اور میں نے ان کے ساتھ کیا کر دیا۔ خیر، ان سب میں میرا کوئی قصور نہ تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اپنے بھائیوں کو بہت منانے کی کوشش کی تھی، ان کو راضی کرنے کے لیے میں ہر حد تک گئی تھی، لیکن میرے دونوں بھائی میری اس بات سے راضی نہ ہوئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس لڑکے سے شادی کروں جو لڑکا پہلے ایک جگہ پر نکاح کر چکا تھا اور پھر اس کو طلاق دے چکا ہو۔ رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن نکاح ہو چکا تھا۔ میں ان کو کیسے سمجھاتی کہ اس نے وہ نکاح صرف اور صرف میری وجہ سے توڑا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن میں نے ان کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ میرے بھائیوں نے میری بات کو اہمیت نہ دی اور نہ ہی میری بات کی طرف توجہ دی۔ میں بھی اپنی ضد میں پوری اتر چکی تھی۔ میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ میری شادی میں صرف میری ماں شریک ہوئی تھی، انہوں نے ہی سادگی کے ساتھ میری رخصتی کر دی تھی۔ اس کے بعد آج کے سالوں بعد میں اپنی ماں کے گھر ان سے ملنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ میرے بھائیوں نے یہ دروازے مجھ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے تھے۔ خیر، ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، سب میری ہی وجہ سے ہو رہا تھا۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ میری بیٹی حجا کی آواز پر میری امی کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی میری امی نے مجھے اپنے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ حیرانیوں کا پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑا تھا اور ان کو میری موجودگی کا یقین ہی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میری ماں مجھ سے کئی بار کہہ چکی تھی میرے گھر آؤ، لیکن میں خود غرض ہو کر ان کے گھر نہ جاتی تھی، اور آج میں خود ہی بغیر بلائے ان کے گھر آ چکی تھی تو میری ماں بہت زیادہ حیران تھی۔ انہوں نے جب مجھے اچانک اپنے ساتھ پایا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی اور میرے گلے میں ملی اور میری ماں مجھے زور زور سے روئے۔ اس کے بعد میری ماں مجھے اپنے دونوں بھائیوں کے گھر لے گئی۔ جب میں ان کے گھر گئی تو ان کے رویے نے مجھے حیران و پریشان کر دیا،
کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو بھائی مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں وہ مجھ سے ہر حد تک تعلق ختم کر چکے ہوں، وہ میری آمد پر ایسا رویہ اختیار کریں گے۔ ان کے اس رویے نے مجھے پریشان کر دیا اور میری پریشانی کو مزید بڑھا دیا، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بھائی میری آمد پر اس طرح خوشی کا اظہار کریں گے۔ ان کے رویے کو دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ جیسے میرے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں ان کے گھر گئی تو میرے دونوں بھائی اٹھ کر مجھے ملے۔ میری بھابھیوں نے میرے ساتھ جو رویہ رکھا وہ بہت ہی اچھا تھا۔ انہوں نے میری بہت زیادہ خدمت کی اور میرے آنے پر میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں بہت ہی حیران رہ گئی۔ میں ان سے اپنے کیے پر معافی مانگنا چاہتی تھی لیکن مانگ نہ سکی۔ میں نے سوچا کہ اگلی بار آؤں گی تو ان سے ضرور اپنے رویے کی معافی مانگوں گی۔ خیر جب میں آنے لگی تو اپنے دونوں بھائیوں سے شکریہ ادا کیا اور کہا آپ لوگوں کی مہربانی، آپ لوگوں نے اتنا اچھا رویہ میرے ساتھ رکھا اور میری نادانیوں کو بھلا دیا۔ آپ لوگوں نے یہ رویہ رکھ کے نہ صرف مجھے میری نظروں میں گرا دیا ہے بلکہ آپ لوگوں کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس پر جو جواب میرے بھائیوں نے مجھے دیا اس کو سن کر تو میں دنگ رہ گئی۔ انہوں نے کہا بہن تم وہاں جا کر ہمیں بھول ہی گئی تھی لیکن ہم نے تمہیں کبھی نہیں بھولا۔ ہمارا کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرا جس دن ہم نے تمہاری شرارتوں کو یاد نہ کیا ہو یا ہم نے تمہاری نادانیوں پر خوشی کا اظہار نہ کیا۔ حالانکہ تمہیں چاہیے تھا تم اپنی شادی کے کچھ ہی روز بعد ہمارے گھر آتی، ہمیں مناتی۔ ہم اسی انتظار میں رہ گئے کہ تم بہت جلد ہمارے پاس آؤ گی، لیکن بہن تم ہمارے پاس نہ آئی۔ ہم تم سے ناراض ہیں، اس لیے نہیں کہ تم نے ہماری مرضی کے خلاف جا کر شادی کی، لیکن اس لیے ناراض ہیں کہ تم نے ایک بار بھی لوٹ کر ہماری طرف نہ دیکھا۔ ہم تو غصے میں آ کر تمہیں جو کچھ کہا لیکن تم نے ہمیں شرمندہ ہونے کا موقع نہ دیا۔ جیسے ہی میرے بھائیوں نے مجھ سے یہ بات کی تو میں مزید اپنی نظروں میں گر گئی۔ میں ہاتھ جوڑ کر اپنے دونوں بھائیوں سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، میں شرمندہ ہوں، آپ لوگ مجھے دل سے معاف کر دیں۔ تبھی میرے بھائیوں نے جو بات مجھ سے کی، اس بات کو سن کر حیرانیوں کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ میرے بھائیوں نے جب مجھے یہ کہا کہ ہم نے تمہیں اسی دن ہی معاف کر دیا تھا جس دن تم یہاں سے رخصت ہو کر گئی تھی اور آج تک کبھی بھی تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کی، ہم تمہارے آنے کا انتظار کر رہے تھے، بس اب ہمارا سب جھگڑا ختم ہو چکا ہے، تم ہمارے گھر آتی رہا کرو، ہم بھی تمہارے گھر چکر لگائیں گے، ہم تمہارے بھائی ہیں، تمہارے مخلص ہیں، تمہارا برا نہیں سوچتے۔ خیر میں وہاں سے بہت ہی خوش ہو کر واپس آ گئی اور گھر آ کر اپنے بچوں کو تمام واقعہ سنایا۔ میرے بیٹے بھی بہت خوش ہوئے کیونکہ ایک بار پھر وہ مجھے خوشی کی حالت میں دیکھ رہے تھے۔ میرا چہرہ ایک بار پھر کھل اٹھا تھا اور مطمئن ہو چکا تھا۔ خیر وقت بہت ہی جلدی اعلیٰ گھروں میں سے میں اپنی بہوئیں بیاہ کر لے آئی تھی۔ وہ بہت ہی نیک سیرت لڑکیاں تھیں۔ آخر پر میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ میرے تمام بچے اپنی زندگیوں میں بہت ہی آگے بڑھ گئے۔ میرے بچے جن کو دیکھ کر میں جیتی تھی وہ آہستہ آہستہ ہو کر مجھ سے جدا ہونے لگے، اپنی زندگیوں میں اس قدر کامیاب ہو کر اپنی ماں کو ہی بھول بیٹھے۔ آسمان تو مجھ پر اس دن ٹوٹا
جب میرے بڑے بیٹے ندیم نے مجھ سے ایک ایسی بات کی جس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ میرے بڑے بیٹے ندیم نے مجھ سے کہا، امی جان، وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر غیر ملک میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، لیکن وہ کبھی کبھی اپنی ماں سے ملنے ضرور آئے گا۔ وہاں پر اس کا کاروبار جم چکا ہے۔ اپنے ایک دوست کے ساتھ وہ بیرون ملک جا رہا ہے۔ جیسے میرے بیٹے نے مجھ سے یہ بات کی تو یہ صدمہ مجھے موت کی طرح لگا تھا۔ جن بچوں کی خاطر میں نے دن رات ایک کیا، ان کو تمام سہولیات میسر کی، نہ صرف سہولیات میسر کی بلکہ اپنی ساری زندگی ان پر لگا دی۔ آج جب وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے تو انہوں نے اپنی ماں کو ہی چھوڑ دیا۔ نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور بیرون ملک شفٹ ہو گئے۔ چونکہ میرا بیٹا فیصلہ کر چکا تھا، وہ اب کہاں رکنے والا تھا، اسی لیے وہ چلا گیا۔ میں نے اسے ایک دو بار بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں ماں تھی، مجبور تھی، اپنے بیٹے کی خوشی کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ جب وہ گیا تو شروع میں ہر روز مجھ سے فون پر بات کرتا تھا۔ میں خوش ہوتی تھی کہ دیکھو میرا بیٹا مجھے بھولا نہیں ہے، پردیس جا کر بھی وہ میرے رابطے میں ہے اور میری خیر خیریت پوچھتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزر گئے وہ مجھے بھولتا چلا گیا اور اس نے مجھے کال کرنا بھی چھوڑ دی۔ شاید وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جو میرا دوسرے نمبر والا بیٹا تھا، اس نے اپنے بھائی سے بات کی اور کہا کہ میری بھی جگہ وہیں پر بناؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی اپنے پہلے بھائی کے پاس چلا گیا اور وہیں پر اپنی فیملی کو لے گیا۔ اس نے بھی آخری ٹائم پر مجھے بتایا جب وہ جانے کی پوری تیاری کر چکا تھا اور اس کی ساری فیملی کا ویزا بھی لگ چکا تھا۔ جب میرا دوسرا بیٹا گیا تو میں بہت روئی، لیکن میں کچھ نہ کر سکتی تھی۔ میں نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ رکا اور چلا گیا۔ کچھ عرصے مجھے ان دونوں کی بہت یاد آتی رہی، لیکن میں شروع سے ہی دکھوں کو سہنے کی عادی بن چکی تھی اور میں خاموشی سے اپنی تکلیف کو برداشت کرتی رہی، لیکن اندر ہی اندر سے میں ٹوٹ چکی تھی۔ اب باری تھی میرے چھوٹے بیٹے فیصل کی، جس نے مجھے اسی دن بتایا جس دن وہ گھر سے جا رہا تھا۔ اس کی یہ جدائی میں برداشت نہ کر سکی تھی۔ میں اکیلی اس گھر میں کیسے رہ سکتی تھی؟ مجھے یقین تھا کہ میرا چھوٹا بیٹا میرے ساتھ رہے گا، لیکن اس نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں تنہا چھوڑ کر مجھے تینوں بیٹے دیکھتے ہی دیکھتے غیر ملک شفٹ ہو گئے۔ اپنی فیملیوں کو لے کر بہت ہی خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ بہت خوش رہیں، ایک پرسکون زندگی گزاریں، لیکن میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر پردیس چلے جائیں اور بیرون ملک شفٹ ہو جائیں۔ پاگل پن کا شکار ہو چکی تھی۔ ہر وقت سوچ کر میرا دماغ سوچنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا۔ میری سوچ سمجھ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ پریشانیوں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ چکے تھے۔ اس آخر ایک عورت کس طرح اکیلی تنہا پورے گھر میں زندگی گزار سکتی تھی؟ میرے بچوں نے مجھے لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کی ماں ان سے کتنا پیار کرتی ہے اور ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں اپنے شوہر کی جدائی کا صدمہ حسین کی، لیکن اپنے بچوں کی جدائی کے صدمے نے نہ صرف مجھے بیمار کر دیا بلکہ میری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی کھو چکی تھی۔ میں پاگل سی ہونے لگی۔ میری ایک ہی بیٹی تھی جس کی شادی میں کچھ عرصے پہلے ہی کر چکی تھی۔ وہ مہینے میں ایک بار میرے گھر آتی تھی۔ میں اس سے کوئی شکوہ نہ کرتی کیونکہ وہ اپنی زندگی میں بہت ہی مصروف ہو چکی تھی۔ جب میرے بیٹے، جنہیں میں بے حد پیار کرتی تھی، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میں اپنی بیٹی سے کیا شکایت کرتی اور اس سے کیا کہتی کہ کسی سے بھی کچھ کہنے کے قابل نہ تھی۔ میں نے خاموشی کو بہتر سمجھا اور اپنی زندگی کے جو دن باقی بچے تھے ان کو صبر و شکر کے ساتھ گزارنے لگی۔ لیکن میرے بیٹے کی جدائی نے مجھے
بیمار کر دیا۔ آج مجھے تیسرا دن تھا۔ شدید بخار کے ساتھ میں اکیلی گھر میں پڑی تھی۔ کوئی پوچھنے والا نہ تھا، یہاں تک کہ کوئی بھی نہ تھا جو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا۔ بہت ہی مجبور ہو کر میں نے اپنے تینوں بیٹوں کو ایک ایک کر کے کال کی، لیکن جو مایوسی مجھے اس کال کے بعد ہوئی وہ موت کے برابر تھی۔ یہ صدمہ مجھے موت کے برابر لگا تھا، کیونکہ میں نے اپنے تینوں بچوں کو کئی بار کال کی، لیکن کسی نے بھی میری کال نہ اٹھائی اور نہ ہی دوبارہ کال کر کے میرا پتہ کیا۔ میں شدید پریشان ہوئی، خوب روئی، کیونکہ میرے بچے مجھے بیچاروں مددگار چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب میں نے اپنی پچھلی زندگی کی طرف نظر دہرائی، جہاں پر میں نے اپنے بچوں کو اپنے اوپر جان نچھاور کرتے ہوئے پایا تھا، اس وقت کے بارے میں سوچ کر مجھے رونا آ گیا اور میری آنکھیں نم۔ پہلے ہی گھنٹے پر میرا فون اٹھایا، نہ کہ میرا فون اٹھایا بلکہ مجھ سے ایک ایسی بات کی جس کو سن کر میری حالت اور خراب ہو گئی۔ میں نے کبھی بھی یہ نہ سوچا تھا کہ میری اپنی ہی بیٹی مجھ سے یہ بات کہے گی، تو میں اور بہت زیادہ پریشان ہوں۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کے الفاظ مجھ پر تیروں کی طرح برس رہے ہوں۔ ابھی اس نے میری پوری بات سنی ہی نہیں تھی کہ مجھ سے کہنے لگی، امی جان، میں بہت مصروف ہوں، آپ سے تھوڑی دیر بعد رابطہ کرتی ہوں۔ میری حالت مرنے والی ہو گئی تھی۔ اگر میں مر جاتی تو پھر بھی میری بیٹی میری بہت مصروف تھی۔ میرے سارے بچے اس قسم کے لاغرض اور بے حس نکلیں گے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جب میری بیٹی نے کال بند کر دی تو میں خوب روئی، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگی اور کہنے لگی، اے خدا، اب تو ہی میری مدد کر۔ میری اس دنیا میں کوئی نہیں، میری اپنے بچے ہی جب مجھے اس حال میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو میں اپنے بھائیوں کو کس طرح مدد کے لیے بلاؤں۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک میرا بڑا بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ بہت سارے پھل اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس کی آواز میرے کانوں تک تو پہنچ رہی تھی، لیکن شدید بخار کی وجہ سے میری آواز نہیں نکل رہی تھی اور نہ ہی میں اس کو جواب دے پا رہی تھی۔ اس نے میرے گھر کے سارے کمرے دیکھے۔ جب وہ میرے کمرے میں مجھے ڈھونڈتے ہوئے آیا تو مجھے سوتا دیکھ کر کہنے لگا، بہن، تم جہاں سو رہی ہو، میں نے پورا گھر سر پر اٹھا رکھا ہے اور تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ بھی کوئی سونے کا وقت ہے، اٹھو، میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور یہ سامان بھی لے کر آیا ہوں۔ تمہارے لیے کچھ فروٹ ہے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ میں نے سوچا تم اکیلی گھر پر خود کو تنہا محسوس کر رہی ہوگی، اسی وجہ سے میں تم سے ملنے کے لیے آ گیا تھا کہ تمہیں تھوڑی سی خوشی ہو جائے۔ میں اپنے بھائی کی یہ باتیں سن تو رہی تھی، لیکن میں نے ابھی تک اپنے بھائی کو کوئی جواب نہ دیا تھا۔ کہیں پر اپنے اونٹ ہلانے کی کوشش کی، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری زبان جم چکی ہو۔ خیر، میرے بھائی میرے قریب آیا۔ جیسے ہی اس نے مجھے ہاتھ لگایا تو اس کی قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں شدید بخار میں تڑپ رہی تھی۔ اس نے میری حالت دیکھی تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ جلدی جلدی اس نے مجھے اٹھایا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ایک ہفتہ میں ڈاکٹر کے پاس رہی، اپنے ہوش و حواس سب کھو بیٹھی تھی۔ 3 دن سے مسلسل بخار نے میرا جسم نچوڑ لیا تھا اور اس بخار کا اثر میرے دماغ پر ہو چکا تھا اور میں پاگل سی ہو چکی تھی۔ اصل میں یہ دماغی دباؤ میرے بچوں کی جدائی کا تھا، جو کہ ایک بخار کی صورت میں میرے دماغ پر اثر انداز ہو چکا تھا۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرا بھائی میرے گھر کو بند کر کے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ میری ماں تو کچھ عرصے پہلے ہی انتقال کر چکی تھی۔ ان کا صدمہ ابھی میں نے بھلایا بھی نہ تھا کہ میرے تمام بچے مجھ سے جدا ہو گئے۔
ایک کے بعد ایک پریشانی نے میری گھر کی راہ دیکھ لی تھی، اور اب میری یہ حالت مجھے دن بدن کمزور کرتی جا رہی تھی۔ میرے بھائی مجھے اپنے گھر لے گئے۔ کچھ دنوں بعد میں تھوڑی بہتر محسوس کرنے لگی اور صحت یاب ہونے لگی۔ میں نے اپنے بھائی سے اجازت مانگی اور کہنے لگی کہ بھائی مجھے گھر جانا ہے، لیکن بھائی نے نہ صرف مجھے انکار کیا بلکہ جو بات اس نے کی اس بات کو سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی اور میں اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر سکی۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ اب تمہاری ساری ذمہ داریاں ہم پر آ چکی ہیں اور ہم تمہاری ذمہ داریوں کو بہت ہی اچھی طرح سے ادا کریں گے۔ اس وقت جب تمہیں تمہارے بچوں نے چھوڑ دیا، حالانکہ تمہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ انتظار کرتا ہے۔ ایک دن اچانک دروازہ کھٹکا۔ میرے بھائی دروازے پر جس عورت کو اپنے ساتھ لے کر آیا وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی حجا۔ حجا کو دیکھ کر مجھے بہت حیرانگی ہوئی۔ یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح مجھ سے ملنے کے لیے آئے گی۔ کبھی اس کو اپنی مصروفیات میں سے فرصت ملے گی اور اپنی ماں کی طرف آئے گی۔ جیسے حجا میری طرف آئی تو فوراً آ کر میرے قدموں میں گر گئی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ کہنے لگی امی جان، میں نے آپ کی بات نہیں کی اور آپ سے لاپرواہ ہو گئی، اسی لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ آپ نہیں جانتی جو سلوک میرے آپ کے ساتھ کیا ہے اس کی مجھے کتنی بڑی سزا ملی ہے۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی اور میں نے سوچنے لگی کہ میں نے تو کبھی اس کو کوئی بد دعا نہیں دی، نہ ہی میں اسے خود خواہ ہوں۔ مجھے بس ان لوگوں کی یاد ضرور آتی تھی، لیکن اس کے بعد بھی میں نے سب کچھ برداشت کیا۔ حجا کی بات سن قیامت کی طرح مجھ پہ ٹوٹی تھی جب حجا نے مجھے بتایا کہ اس کی ایک بیٹی شدید بیمار ہے۔ ہر ڈاکٹر سے اس کا علاج کروا چکے ہیں لیکن صحت یاب نہیں ہو رہی۔ نہ جانے اس کو کیا ہو گیا۔ پہلے وہ بالکل ٹھیک تھی، صحت یاب تھی۔ جس دن میں نے آپ کی کال کو نظر انداز کیا، اس کے ایک ہفتے بعد میری بیٹی اچانک بے ہوشی کی حالت میں مجھے کمرے میں ملی۔ ہر ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ہوں لیکن کسی نے بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ امی جان، میں بہت پریشان ہوں، آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ آپ کے دل میں اگر میرے لیے تھوڑی سی بھی ناراضگی ہے تو اس کو دور کر دیں، مجھے معاف کر دیں تاکہ میری بیٹی صحت یاب ہو جائے۔ مجھے اپنی بیٹی سے بہت ہی پیار ہے۔ جب میں نے اس کو اپنے آپ سے جدا ہونے کے بارے میں سوچا تو میری جان نکل گئی۔ بس مجھے خیال آیا، مجھے آپ کی طرف لے آیا کہ اسی طرح میں بھی تو آپ کو پیاری ہوں۔ شاید آپ میری حالت کو سمجھ رہی ہیں۔ جیسے میری بیٹی نے یہ سارے الفاظ مجھ سے کہے تو میں نے اسے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اس کی بیٹی کی صحت کے لیے بہت زیادہ دعائیں کی۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ دوبارہ جب وہ آئی تو بہت ہی خوش تھی کیونکہ اس کی بیٹی صحت یاب ہو چکی تھی۔ اس نے بولا کہ امی جان، آپ کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں، میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، لیکن آپ یہاں پر کیوں ہیں؟ اس کے بعد میں نے اس کو ساری حقیقت سنائی۔
جس کو سن کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ رونے لگی۔ خیر میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں نے اس کو حوصلہ دیا اور کہا کہ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ اپنے گھر میں خوش رہو، لیکن میری ایک وصیت ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھنا، کیونکہ میں جانتی ہوں میرے پاس بہت کم دن رہ گئے ہیں، میں بہت جلد اس دنیا سے جانے والی ہوں، لیکن میری نصیحت کو یاد رکھنا، میرے بیٹوں کو میرے مرنے کی اطلاع مت دینا، اور نہ ہی ان کو میرے بارے میں کچھ بتانا، کیونکہ میں اب ان کے آنے کی امید ختم کر چکی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ آخری وقت میں میرا منہ دیکھنے کے لیے آئیں اور ساتھ میں اپنی مجبوریاں بھی لے آئیں۔ خدا کرے کہ وہ کبھی مجبور نہ ہو، نہ ہی مجبوری ان کو میرے پاس لے کر آئے۔ اس کے بعد میری بیٹی نے مجھے حوصلہ دیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ اب میں اپنے بھائی کے گھر میں رہنے لگی تھی۔ اب مجھے ہرگز اپنے بچوں کا غم نہ تھا اور نہ ہی اپنے بیٹوں کی جدائی کے بارے میں کبھی خیال آتا تھا، کیونکہ میں جان چکی تھی وہ اپنی زندگیوں میں بہت مصروف ہو چکے ہیں اور بہت ہی خوش ہیں، لیکن مجھے یہ بھی علم تھا کہ وہ ایک دن ضرور اپنے کیے پر پچھتائیں گے اور دوبارہ جہاں پر واپس لوٹ کر آئیں گے۔ بس اسی امید نے مجھے زندہ رکھا۔